अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम इमरान रज़ा राव और आज हम सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चर नंबर 5 कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इरशादात की रोशनी में पाकिस्तान बहसत जदीद इस्लामी रियासत तज्जिया करें, इस सवाल को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में देखें, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान बहैसियत एक जदीद इस्लामी रियासत अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायदे आज़म के हवाले से बयान करें। दोनों शख्सियात के अक़वाल और इरशादात की रोशनी में पाकिस्तान एज ए मॉडर्न इस्लामिक स्टेट, हमें इसे डिस्कस करना है इस टॉपिक को, और इन दोनों शख्सियात के मुतल्लिक़ इस सवाल को इंशाल्लाह आज हम अपने इस लेक्चर में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो कायदे आज़म से स्टार्ट लेते हैं। तो पहले तमहीद लिखेंगे कायदे आज़म का, हल्का सा 3 से 4 लाइनों में बहुत शार्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देंगे कि कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। 1892 में मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद इंग्लैंड चले गए और 4 साल बाद 1896 में वकालत की डिग्री लेकर वतन वापस तशरीफ़ लाए। 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुसलमानों के सियासी हुकूक की जद्दोजहद के लिए कोशिशें शुरू कर दी। 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर करवाई और जिसके 7 साल के बाद मुसलमानों के लिए एक अलहदा, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी रियासत पाकिस्तान हासिल की, या पाकिस्तान की बुनियाद रखी, ये पाकिस्तान कायम किया। इन जुमलों के साथ मैं स्क्रीन पर भी दे दूँगा, ये तमहीद हो जाएगी। और उसके बाद टेक्स्ट बुक पर आएंगे हम। पहली लाइन जहाँ लिखी हुई है यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह तहरीक पाकिस्तान के कायद और पाकिस्तान को जदीद इस्लामी रियासत बनाने के बड़े हामी थे। आपने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत इन अल्फाज में की कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, 2 कौमी नज़रिया की तशरीह। आप पाकिस्तान की बानी जमात, यानी वो सियासी जमात जिसने क़याम पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया, तो आप पाकिस्तान की बानी जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह बने और ख़ुद को असूल पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया। आपने मार्च 1940 में मिंटो पार्क, जो अब ग्रेटर इकबाल पार्क कहलाता है, मीनार पाकिस्तान कायम है जहाँ पर, वहाँ लाहौर में मुस्लिम लीग के जलसे से खिताब करते हुए 2 कौमी नज़रिया की तशरीह की और फरमाया कि हिंदुस्तान में 2 कौमें बसती हैं जिनकी कोई कदर मुश्तरक नहीं, लिहाजा मुसलमानों के लिए अलग मुमलिकत की ज़रूरत है। इजलास के अख्तिताम पर करारदाद लाहौर मंजूर करवाई गई जिसमें अलग वतन का मुतालबा किया गया। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, तलबा से खिताब। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मार्च 1940 में तलबा को मुखातिब करते हुए फरमाया, हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। तलबा से कब मुखातिब हुए आप? मार्च 1940 में। ये एमसीक्यू होगी। कायदे आज़म ने चंद दिन बाद फरमाया, इसमें पहले एक जुमला ऐड करेंगे, वो न्यू बुक में जो दिया गया है, यानी कायदे आज़म, ये जो जुमला था हमारा कि कायदे आज़म ने मार्च 1940 में तलबा को मुखातिब करते हुए फरमाया कि हमारा रहनुमा इस्लाम है और यही हमारी ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता है। यानी कायदे आज़म के जहन में वाज़ेह तसव्वुर था कि मुसलमानाने बर्रे सगीर के लिए ऐसी मुमलिकत का क़याम हो जहाँ वो इस्लाम के ज़रई उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। फिर लिखेंगे फरमाने कायदे आज़म। तो कायदे आज़म ने क़याम पाकिस्तान के चंद दिन बाद फरमाया, सिर्फ पाकिस्तान ही मुसलमानों की आज़ादी और इस्लाम की शान शौकत का जिम्मेदार है। उसके बाद नीचे पैराग्राफ पे उतरेंगे तो यहाँ हेडिंग डालेंगे, मुस्लिम लीगी इजलास से खिताब। मुस्लिम लीगी इजलास से खिताब। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग के 1943 के सालाना इजलास मुनक्किदा कराची, अंदरलाइन एमसीक्यू। कराची में आपने फरमाया कि वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जज्बे वाहिद यानी एक जिस्म की तरह हैं। वो कौन सी चट्टान है जिस पर मिल्लत की इमारत उस्तवार यानी कायम है। वो कौन सा लंगर है, ये लंगर खाने वाला नहीं है जो दरबार और मज़ारात पे मिलता है, यहाँ इस लंगर से मुराद मैं स्क्रीन पे भी दे देता हूँ आपको।
یہ کشتی کو جب ملا کنارے پہ لے آتے ہیں دریا سے تو اسے ساحل پہ باندھتے ہیں، جس چیز سے باندھا جاتا ہے نا اسے لنگر کہتے ہیں، تاکہ لہروں سے دوبارہ دریا کے اندر نہ لے جائیں، جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہے۔ وہ رشتہ، وہ چٹان اور وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے علی گڑھ میں خطاب، اور یہ نیو جو بک آئی ہے نا اس سال، اس میں 2-1 لائنوں کا اضافہ کیا گیا ہے، تو اسی کے مطابق ہی لکھیں گے آپ۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کو بطور دین مکمل ضابطۂ حیات سمجھتے تھے، جس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں اصول و قوانین اور رہنمائی موجود ہیں۔ ان اصول و ضوابط کو نافذ کرنے کے لیے ایک مملکت اور اپنی حکومت درکار تھی، لہٰذا آپ مطالبہ پاکستان کو تقاضائے اسلام خیال کرتے تھے۔ آپ نے علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے نظر پاکستان کو ان الفاظ میں واضح فرمایا کے بعد آپ نیکسٹ لائن پہ آئیں گے، انورٹڈ کماز کے اندر آپ اپنا قائد اعظم کا جملہ جو ان کے الفاظ ہیں وہ کوٹ کریں گے۔ اس پورے سوال میں زیادہ تر قائد اعظم کے ہی ارشادات ہوں گے، علامہ اقبال کے جہاں ارشاد ہوں گے۔ یاد رکھیں جب بھی کسی شخصیت کا جملہ کوٹ کرتے ہیں تو انورٹڈ کماز میں کیا جاتا ہے، اور اگر آپ اسے کوٹیشن بنا کر یعنی ایک مارکر کے ساتھ لکھ دیں اسے، اور جیسے پیج کے سینٹر میں لکھتے ہیں آدھی لائن کر کے اسے 2 سے 3 لائنوں کا ایک پیراگراف بنا دیں، کٹ والے مارکر کے ساتھ ہوگا تو یہ بہت خوبصورت لگے گا۔ مسلمانوں کے لیے جدا گانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جدا گانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی کوئی چال، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اس کے بعد 2 ہیڈنگز میں ایڈ کروا رہا ہوں۔ پاکستان ایز اے ماڈرن اسلامک اسٹیٹ نا، تو جدید اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے اس کی تعمیر کرتے ہوئے قائد اعظم کے جو ارشادات ملتا ہے وہ 2 ہیڈنگز یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے۔ پہلی ہیڈنگ ڈالیں گے اسٹیٹ بینک کا افتتاح۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، میں یہ جملے اسکرین پہ بھی دے دوں گا، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ اس کے بعد آگے ایک اور ہیڈنگ ایڈ کریں گے ہم، افسران سے خطاب۔ پاکستان ملنے کے بعد بیوروکریسی سے خطاب کیا تھا، حکومت پاکستان کے افسران سے قائد اعظم نے اسپیچ کی تھی، اور اس اسپیچ کے اندر آپ نے کیا فرمایا تھا یہ جملہ لکھیں گے آپ۔ قائد اعظم نے حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب، قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور ایمان اور اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ یہ جملہ ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد واپس ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ نیو بک سے یہ جملہ اسکپ کر دیا گیا تھا، پچھلے سال کا جو ایڈیشن ہے اس میں جملہ موجود تھا، آپ وہاں پہ پہلے ہیڈنگ ڈالیں، اسے کوٹ کریں۔ وہ بھی جدید اسلامی ریاست کی ہی بنیاد رکھتے ہوئے آپ نے جملہ بولا تھا، مسلمانوں کو ترقی کی دعوت دی تھی، تو جدید اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے جملہ انتہائی سوٹیبل تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ رائٹرز نے اس دفعہ اسکپ کر دیا۔ تو یہاں پر ہیڈنگ ڈالیں گے آگے بڑھنے کی دعوت۔ آگے بڑھنے کی دعوت۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو آگے آنے کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ ہی اسلام کے خادم ہیں، آپ منظم ہو جائیں اور اپنے لیے آزادی حاصل کریں۔ یہ جملہ کوٹ کریں گے۔ اس کے بعد ٹیکسٹ بک پر آ جائیں گے، ڈھاکہ کی عوام سے خطاب، یہ ہیڈنگ ڈالیں گے۔ کیونکہ جو نیو بک میں 2-3 جملے نئے ایڈیشن کیے گئے ہیں میں وہ پڑھ رہا ہوں، جن کے پاس پچھلے سال کے ایڈیشن ہے تو وہ دیکھ لیں گے نیو بک سے، یا یہ یہاں سے سن کر لکھ لیں گے آپ لوگ۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد مملکت خداداد میں صوبائی و لسانی تعصبات سر اٹھانے لگے۔ اردو بنگالی تنازع کھڑا ہو گیا تھا، جیسے پارٹیشن سے پہلے 1867 میں اردو ہندی تنازع کھڑا ہوا تھا نا، ہندی اردو کو ختم کر کے رائج کرنا چاہ رہے تھے ہندی، اور ہم نے اردو کے تحفظ کی تحریک چلائی تھی۔
پاکستان بننے کے بعد کہا گیا کہ اردو قومی زبان ہوگی، تو جو ایسٹ پاکستان کے رہنے والے تھے ان کے سیاستدانوں نے اس بات پر احتجاج کیا کہ ہم بنگلہ قوم اور ہماری بنگلہ زبان ہے اور ہم ٹوٹل پاکستان کی آبادی کا 56% ہے، تو ہماری زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ تو پھر اس بات پر جلسے، جلوس، ہڑتالیں، مظاہرے، نفرت آمیز بیانات اتنے شدید حد تک بڑھ گئے نا، قائد اعظم کو 21 مارچ 1948 آپ ٹی بی لاسٹ اسٹیج پہ تھا آپ کا اور آپ بہت زیادہ بیمار تھے، خرابی صحت کے باوجود آپ نے حالات کی نزاکت کو سمجھا کہ یہ مسئلہ جو ہے، یہ نفرتوں کا جو بیج بویا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو آپ نے ڈھاکہ کا وزٹ کیا۔ پڑھیں، صوبائی و لسانی تعصبات سر اٹھانے لگے تھے جو قومی اتحاد و یکجہتی کے لیے نقصان دہ تھے۔ قائد اعظم نے ان تعصبات کے خاتمے کی ہر ممکن کوشش کی اور قوم کو تمام تعصبات فراموش کر کے اسلام کے نام پر اکٹھا ہونے کی تلقین کی۔ آپ نے 21 مارچ 1948 کو انڈرلائن MCQ ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اب یہ فرمایا کے بعد جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ مارکر سے لکھیں، انورٹڈ کماز میں لکھیں اور شارٹ سا پیراگراف بنا کر لکھیں گے، زیادہ خوبصورت لگے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ آج بھی ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پہ پنجاب میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دوسرے صوبوں کے لوگ پنجابیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتا ہے، اور KPK میں اگر کچھ ہو جائے تو یہاں کے لوگ وہاں والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے ہمیں صوبائی تقسیم اور قیودات میں نہیں بڑھنا چاہیے۔ پوری قوم ایک پاکستانی بن کے بات کرے، ایک متحد اور یکجا قوم بن کر بات کریں، اور یہ ذات پات کے جو بت ہم نے بنا لیے ہیں، یہ قوم، قبیلے، نسلیں اور صوبوں کے جو بت ہم نے پال لیے ہیں، یہ آدھا پاکستان ہم پہلے کھو چکے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ میرے منہ میں خاک، اگر ہم نے اپنی روش کو تبدیل نہ کیا تو ہم شاید مزید نقصان اٹھائیں۔ ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ ذات پات کے بت، یہ رنگ و نسل کے بت، یہ صوبائیت اور لسانیت کے بت، اس نے ہمیں تقسیم در تقسیم کر دیا ہے۔ ہمیں بدقسمتی سے کچھ سیاستدان بھی ایسے ملے جنہوں نے اپنے سیاست کے لیے کارڈ کھیلے ہیں، پنجابی کارڈ، سندھی کارڈ، پشتون کارڈ، بلوچی کارڈ کھیلتے رہے۔ قوم پرست جو رہنما ہیں انہوں نے اس چیز کو، خلیج کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پاکستان اسٹڈی، ہم پاکستان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ہم مطالعہ پاکستان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں ان تقسیم میں نہیں پڑھنا۔ میں کئی دفعہ لیکچر میں کہا کرتا ہوں کہ میری پہلی شناخت ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور میری دوسری اور آخری شناخت ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ بس آگے ہیں ٹاپک پر، یہاں ایڈنگ ڈالیں گے ہم لاسٹ پیراگراف قائد اعظم والے جملے کا۔ فلاحی ریاست کا تصور، فلاحی و رفاہی ہم معنی استعمال ہوتا ہے، مترادف استعمال ہوتا ہے، ایسی ریاست جو لوگوں کے، شہریوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ فلاحی و رفاہی مملکت کا بہترین تصور اسلام کے سوا کون دے سکتا ہے، اور دنیا میں لافانی اصولوں اور قوانین پر مشتمل نظام حیات قرآن مجید سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی فرقہ واریت کا پرچار نہیں کیا۔ ہمیں قائد اعظم کے پاکستان کو ان کے اصولوں کے مطابق بنانا ہوگا۔ یہ قائد اعظم والا ٹاپک ہمارا مکمل ہوا ہے، اور اس کے بعد اس سوال کا سیکنڈ پورشن جو ہے وہ علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں ہم نے نظر پاکستان کی وضاحت کرنی ہے، تو آئیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے جو ہے وہ آپ تمہید لکھیں گے، علامہ اقبال، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ لکھیں گے، اور تمہید میں لکھیں کہ آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ یورپ چلے گئے، جرمنی آپ نے وہاں سے وکالت کا امتحان بھی پاس کیا، اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں PhD کی ڈگری حاصل کی آپ نے۔ اور اس کے بعد لکھیں گے کہ آپ نے اپنی شاعری سے مسلمانان بر صغیر کو بیدار کیا، یعنی انہوں نے سیاسی شعور پیدا کیا اور انہیں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ یہ تمہید میں اسکرین پہ بھی دے دوں گا
اسے دیکھ کر آپ نوٹ کر لیں گے، اور جب پھر ٹیکسٹ بک پر آئیں گے جو پہلی لائن کتاب نے لکھی ہے وہاں پر ہیڈنگ ڈالیں گے علامہ اقبال اور دو قومی نظریہ۔ علامہ محمد اقبال نے دو قومی نظریے کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے اور مسلمان جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ محمد اقبال نے بر صغیر میں واحد قوم کے وجود کا تصور مسترد کر دیا اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دیا۔ ہندوؤں کا یہ دعویٰ تھا نا کہ بر صغیر میں صرف ایک قوم ہے ہندو، اور ہندوستان ان کا ملک ہے، باقی جو نان ہندو ہیں وہ یہاں سے یا تو چلے جائیں یا ہندو مذہب قبول کریں۔ تو آپ نے سب مسترد کیا اور کہا کہ مسلمان قوم اپنی علیحدہ جداگانہ پہچان رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے جو اسلام کرسچن کی آخری ہیڈنگ بھی ہوگی، خطبہ الہ آباد۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے اسی بنیاد پر بر صغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ 1930 میں پیش کیا۔ انہوں نے واضح کہا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں۔ بر کہتے ہیں خشکی کو، اعظم کہتے ہیں بڑے کو۔ بر اعظم خشکی کا بڑا ٹکڑا، بر صغیر خشکی کا چھوٹا ٹکڑا۔ بر اعظم میں دنیا کے بہت سے ملک ہوتے ہیں، بر صغیر میں چند ممالک ہوں گے۔ یہ علامہ اقبال کا موقف تھا، اور انہوں نے جو 1930 میں یہ بات کی تھی تو بالکل 100% درست ثابت کی تاریخ میں آنے والے وقت میں وہ بات کہ اس وقت برما بھی بر صغیر میں حکومت برطانیہ کے ماتحت تھا۔ 1935 میں برما الگ ہوا ہے بر صغیر سے، اور پھر پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا یہ 3 ملک الگ سے بنے، تو آج اس نقشے پہ 4 ملک موجود ہیں۔ علامہ اقبال کا یہی موقف تھا کہ انڈیا ایک بر صغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ ان کے لیے ایک الگ ملک خواہ یونین میں ہو یا آزاد، یہ ضروری ہے۔ یونین میں ہونے سے مراد جیسے ہمارے یہاں ریاست آزاد قسم کی اگزامپل لے لیں کہ یونین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ داخلی معاملات میں انٹرنل میٹرز کے اندر آپ آزاد انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور ایکسٹرنل یا فارن افیئرز میٹرز کے معاملے میں آپ مرکزی حکومت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح کرنسی میں، دفاع میں، مواصلات، کسٹم، خزانہ، کچھ محکمے مرکز کے پاس ہوتے ہیں جس یونین کے اندر آپ شامل ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہوا، اور آج میں شارٹ کویشچن نہیں بیچ میں دے سکا تھا، ٹاپک کافی لمبا تھا تو کوشش کی کہ جلدی سے کمپلیٹ کروں تاکہ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو جائے۔ تو 2 شارٹ کویشچن آپ یہاں پہ اب لکھ لیں گے۔ ایک قائد اعظم والے ٹاپک میں آئیں گے جہاں ہیڈنگ ڈالیے نا مسلم لیگی اجلاس سے خطاب، یہاں پر ہیڈنگ ڈالیں گے کہ یہ ایکسرسائز میں بھی موجود ہے آپ کے پاس۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1943 کے اجلاس منعقدہ کراچی میں کیا فرمایا؟ تو یہ پورا پیراگراف اس کے آنسر میں آ جائے گا۔ 1943 والا وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر، خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے یہاں تک۔ اس کے بعد اس سے اوپر ایک ایکسرسائز میں شارٹ کویشچن موجود ہے، علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں کیا فرمایا؟ یہ پیج نمبر 10 صفحہ نمبر 10 پر آئیں گے۔ پہلی لائن یہیں سے سٹارٹ کر دیں آنسر۔ اسلام کو ایک مکمل نظام مانتے ہوئے علامہ اقبال نے اسی بنیاد پر بر صغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ 1930 میں پیش کیا۔ انہوں نے واضح کہا کے بعد آپ انورٹیڈ کاماز سٹارٹ کر کے اس کو کوٹیشن کی شیپ میں لکھ دیں گے پورا پیراگراف کو، تو یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ کوشش کریں اسے یاد کر لیں، ساتھ ساتھ نوٹس لے لیں جو ہیڈنگز ایڈ کی گئی ہیں، ایڈیشن کروایا، اسے اپنی ٹیکسٹ بک پر لکھ لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔